अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं KGN मीडिया नेटवर्क के साथ असदुल्ला बलोच और आज मेरे साथ मौजूद हैं खान असदुल्ला खान हैदर साहब जो इस कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं। और आज हम इनके सामने कुछ मासूमाना सवालात रखेंगे जिनमें तालीम के हवाले से होंगे सवालात, नौजवान नस्ल की किरदार साजी के हवाले से सवाल होंगे, इस्लामी सवाल होंगे, उस्ताद और शागिर्द के किरदार के हवाले से सवाल होंगे और कुछ आखिर में ज़ाती सवाल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो सर आपसे जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि तालीम का असल मकसद क्या है? देखिए, तालीम इल्म से है जिसका माना आगही जानना। तो तालीम का मकसद सिर्फ नौकरी का हसूल नहीं है, जो कि हमारे आम माशरे के अंदर एक ये चीज़ बैठ चुकी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ताकि आप बड़े ऑफिसर बन जाएं, आप ज़्यादा पढ़ें ताकि आप अच्छी सर्विस करना शुरू कर दें। तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी हमारे अंदर पैदा हो चुकी है। तो इल्म का असल मकसद है कि आप अपने माहौल को जानें, अपने आप को समझें, अपनी ज़ात को समझें और समझने के बाद आगही और शऊर के बाद आप माशरे में एक मुस्बत किरदार अदा कर सकें। तो माशरे का एक बाकिरदार फ़र्द बनना तालीम था, जो कि हमने शूमी किस्मत की इसको तब्दील करके नौकरी के साथ ख़ास कर दिया, सर्विस के साथ ख़ास कर दिया या किसी ओहदे के साथ, मनसब के साथ ख़ास कर दिया। तो मुआशरे का एक फ़र्द बनना, बाकिरदार फ़र्द बनना, ये असल चीज़ थी जो कि हम छोड़ के एक और डगर के ऊपर चलना शुरू हो गए। तो सर मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि उस्ताद के तौर पर आप अपनी ज़िम्मेदारियों को कैसे देखते हैं? देखें, हदीस मुबारका में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। जितनी जिसकी डोमेन होती है, जितना जिसका एरिया होता है, वो उसका रिस्पॉन्सिबल और ज़िम्मेदार है। तो बहसीत उस्ताद मैं ये समझता हूँ कि मेरे ऊपर ये एक हसास ज़िम्मेदारी है कि मैं अपनी तमाम तर कोशिशें, काविशें, सलाहियतें अपने उस मनसब के लिए जो मुझे दिया गया है उसके लिए मैं लगाऊँ, ताकि चूँकि मेरा काम दीगर लोगों की बनिस्बत बहुत हसास है। एक नौजवान नस्ल को तैयार करना, उनकी तरबियत करना और माशरे का एक बाकिरदार और अच्छा शहरी बनाना। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि मुझे अपनी तमाम तर सलाहियतें सिर्फ़ और सिर्फ यकसू होकर अपने काम के लिए लगानी चाहिए। सर तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, क्या मौजूदा तालीमी निज़ाम जो है वो नौजवानों की सलाहियतों को पहचान रहा है कि मेरे अंदर कौन सी सलाहियत है? ये क्या तालीमी निज़ाम को मालूम है? अच्छा, ये बड़ा एक क्रिटिकल सा क्वेश्चन आपने किया है। इसमें हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर बहुत सी खराबियाँ हैं। यकीनन बिलाशुबा जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी जो कमी जिसकी वजह से आज हमारी नौजवान नस्ल पीछे रह रही है दीगर अक़वाम से, वो सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी का हसूल और रट्टे के साथ नंबर लगाना। तो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर बहुत सी और भी ऐसे इसके ज़ाविये हैं जिनको बेहतर बना के नौजवान नस्ल को साले और बाकिरदार फ़र्द बनाया जा सके। जी सर। तो सर आगे मेरा जो सेशन है वो आपके साथ है नौजवान नस्ल की किरदार साजी करना। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आज के जो नौजवान हैं, आज का जो नौजवान है, यानी मेरे अंदर ही सबसे बड़ी कमज़ोरी आप कौन सी देखते हैं कि ये है? सर, हर बंदे के अंदर कमियां कुताहियाँ होती हैं, लेकिन हमारी यूथ के अंदर और बिलखसूस तलबा के अंदर जो बहुत बड़ी कमी पैदा हुई है वो है तसाहुल परस्ती, सुस्ती और इसके साथ साथ मुफाद परस्ती। सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि काम करना नहीं चाहते, और आप देख लें, तहकीक कर लें, जितने भी लोग तनज़ली का और तबाही की तरफ गए हैं, ज़वाल पजीर हुए हैं, उनके अंदर सबसे पहले जो अंसर पैदा हुआ सुस्ती। सुस्ती सलाहियतों को ख़त्म कर देती है। और दूसरी जो कमी पैदा हुई है वो है मुफाद परस्ती, कि जो थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं। तो एक हमारे अंदर ये दो चीज़ें, सुस्ती को छोड़ के, मुफाद परस्ती को छोड़ के, हमें एक वुसअत ज़रफ़ी के साथ, वसीउल क़ल्बी के साथ हमें काम करना चाहिए। तो सर इस सेशन का मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है खुद एतमादी के बारे में। अक्सर जब हम किसी नौजवान को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखते हैं तो अक्सर लोग इस माशरे में उस नौजवान को जो है गरूर करने वाला शख्स करार दे देते हैं कि ये शख्स खुद एतमाद नहीं, पहचान नहीं कर पाते कि ये शख्स जो है वो खुद एतमाद है अपने आप पर या गरूर कर रहा है। तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? अच्छा, दो चीज़ें।
سب سے پہلے تو خود اعتمادی جی سر. اور غرور، اس میں بہت فرق ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں. خود اعتمادی ہوتا ہے کہ اپنے منزل مقصود کی طرف اپنی صلاحیتوں کے اوپر اعتماد کر کے چلنا. اعتماد اپنی صلاحیتوں کے اوپر اعتماد کر کے اپنی منزل مقصود کی طرف چلنا، یہ خود اعتمادی. اور اعتماد غرور نہیں ہے، بلکہ جو پر اعتماد ہوتے ہیں وہ مؤدب ہوتے ہیں. غرور ہوتا ہے مد مقابل کو ہیچ اور نیچ دکھانا، یہ الگ چیز ہے. ہاں یہ ہے کہ بعض لوگ خود اعتمادی میں آتے آتے وہ اس سے اگلا ورژن جو ہے وہ تکبر اور کبر اور بڑا پن ان میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. اپنی منزل کی طرف نگاہ رکھ کے اپنی صلاحیتوں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کام کرنا، یہ خود اعتمادی، یہ غرور نہیں ہے. ہاں مد مقابل کو دوسرے بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ ورک کر رہا ہے، کام کر رہا ہے اور وہ اپنے اس کام کے اوپر خوش ہے اور ہم اسے مغرور کہنا شروع کر دیں، تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ غلط فہمی ہے. سر جیسا کہ ہم جانتے ہیں، مجھے اس کالج میں 4 ماہ ہو چکے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو شخصیت ہے، جو آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ بڑی زبردست ہے. تو ہمیں آپ سے جو ہے وہ ایڈمائر ہونا چاہیے. تو آپ ہمیں یا کسی اور طالب علم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اپنی شخصیت کو ہم کیسے مضبوط بنائیں؟ اچھا، اس میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. جی سر. سب سے پہلے کہ اپنے آپ کے اوپر اعتماد. جی سر. اعتماد انتہائی ضروری ہے. پیچھے بھی بات ہوئی ہے کہ خود اعتمادی کا مطلب غرور نہیں ہوتا. آپ اپنے آپ کو پہچان کے اپنی صلاحیتوں کو نکھار کے اپنی منزل کی طرف بڑھیں گے تو یہ خود اعتمادی ہے. اچھا، یہ کیسے پیدا ہوگی؟ جب آپ کام کریں گے، ٹائم دیں گے، محنت کریں گے. تو یہ دونوں چیزیں، خود اعتمادی، آپ وقت دیں، محنت کریں اور اپنے منزل کی طرف ارد گرد دھیان دیے بغیر بہت سی ہرڈلز آئیں گی، بہت سی پریشانیاں آئیں گی، ان تمام کو چھوڑ کے آپ صرف اپنی منزل کی طرف چلیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کامیابی سے نوازتے ہیں. سر اکثر ہم سنتے ہیں کہ جو ناکام لوگ ہیں یا دل ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا معاشرہ تھوڑا سا نیگیٹو تھنکنگ بھی کرتا ہے. سر میرا آپ سے سوال ہے، آپ بھی کبھی نہ کبھار اپنی زندگی میں ناکام ہوئے ہوں گے، تو کیا ناکامی جو ہے وہ کامیابی سے زیادہ انسان کو سکھاتی ہے؟ اچھا، کسی بھی کامیابی کے لیے ناکام ہونا ضروری نہیں ہے. جی سر. لیکن یہ ہے کہ بندہ اپنی غلطیوں سے ضرور سیکھتا ہے. جی سر. غلطی انسان سے ہو اور بندہ اس کے اوپر غور کرے کہ میں کس جگہ سے فیل ہو رہا ہوں. جی سر. اور اس فیلئر کو، اس ناکامی کو غور کر کے دیکھ کے آگے نکلے تو یقیناً بندہ کامیاب ہوتا ہے. آج ہمارے پاس جتنی بھی جدید چیزیں ہیں، یہ کیمرہ ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے. جی سر. ہر بندے نے اس میں جدت، ہر وہ چیز جو اس کی کمی تھی اس کو دور کر کے نئی چیز کو پیش کیا. تو یہ نئی چیزیں بنتے بنتے آج اسمارٹ فون ہماری جیب میں ہے. بہت بڑا کمپیوٹر جو تھا آج چھوٹے سے لیپ ٹاپ میں تبدیل ہو گیا. تو ضروری نہیں کہ ناکامی کامیابی کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ ناکامی سے بندہ سیکھ لیتا ہے اگر وہ ایک ڈگر پر چل رہا ہے، محنت کر رہا ہے. جی سر. تو سر ہمارا تیسرا سیشن ہے اسلامی. تو میرا آپ سے ایک اسلامی سوال بھی ہے، 2 اسلامی سوال ہوں گے سر ان میں. سر اکثر لوگ جو ہیں وہ دین کو تھوڑا مختلف نظر سے دیکھتے ہیں اور دنیاوی نظام کو تھوڑا سا مختلف نظام میں دیکھتے ہیں. اکثر میں ہوتا ہے کہ ہمارا دین ہے وہ بیٹی کو پورا حق دینا کا جو ہے نا وہ اس کے پورا قائم ہے کہ بیٹی کو پورا حق دینا چاہیے. لیکن دنیاوی کاموں میں اکثر ہوتا ہے، قانون میں ہوتا ہے کہ ہمارا قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا لیکن دین اجازت دے رہا ہوتا ہے. تو ہم اس چیز میں بیلنس کیسے قائم کریں کہ ہم جی مکمل کر. جی تو آپ بتائیں کیسے بیلنس قائم کریں. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ناکامی ہے مسلمانوں کی کہ ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا. جی سر. دین اور دنیا ایک ہی چیز کا نام ہے اور وہ سارا ہی دین ہے. اگر دین اور دنیا الگ الگ ہو تو کبھی بھی اسلام وہ معیشت کے مسائل نہ سکھلائے، کاروبار اور تجارت کے حکام مسائل نہ بتلائے، دنیا میں رہنے کے طریقے نہ بتلائے، سیاست کے طریقے نہ بتلائے. ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ مجمعین وہ دنیا دار تھے، حالانکہ وہ حاکم وقت بھی تھے. تو یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے سب سے پہلے یہ ہماری غلطی ہے. یہ سارا ہی دین ہے. ہاں دنیا کب آتی ہے کہ جب ہم چھوڑ کے دین کو صرف دنیا کے لیے نکل جائیں. جیسے کہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی ساری تگ و دو صلاحیتیں صرف دنیا کے لیے ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بخیر دیں گے، پھر وہ دنیا اکٹھی کرنا شروع کر دے گا، پھر اس کو وہ اکٹھی نہیں کر سکے گا.
تو سارے کا سارا ہی دین ہے، یہ تجارت کرنا دین ہے، لیکن اسلام کو چھوڑ کے سود شروع کر دیں، نجائز منافع خوری شروع کر دیں، کسی کا حق مارنا شروع کر دیں، یہ دنیا ہے۔ جی سر۔ تو اسلام کے اندر یہ دو تقسیمیں نہیں ہیں، سارے کا سارا دین ہے، اور دین کہتے ہی عبادات، عقائد اور معاملات کے مجموعے کو، اور معاملات میں سیاست، معاشرت، معیشت ساری چیزیں آتی ہیں۔ جی سر۔ سر میرا آخری اسلامی سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں بہت دفعہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ علم کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اسلام میں علم کا کیا مقام حاصل ہے؟ تو سر اس پر آپ تھوڑی سی نظر ثانی کرتے ہیں۔ اچھا، اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں علم کی اہمیت، علم کے مقام کو، تو یقیناً میں کہتا ہوں کہ جتنی اہمیت علم کی ہے وہ کسی چیز کی نہیں، اس لیے کہ جو بھی چیز آج موجود ہے نا، اس کو جاننے کا نام علم ہے، اور اسلام ہر چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بلکہ پہلی وحی ہی اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، جو کہ علم کے مقام مرتبے کی طرف دلالت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جہاں آپ کی یہ ڈیوٹی تھی، آپ کے فرائض منصبی میں یہ شامل تھا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، وہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو آپ نے لگایا کہ اگر آپ 10 بچوں کو پڑھانا سکھا دیں تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر علم کی اور اہمیت ہمارے سامنے۔ جی سر، بہت سر تقریباً میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ استاد کو شاگرد کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا چاہیے؟ دنیا میں بہت سے رشتے ہیں جو بڑے قریبی ہوتے ہیں، اور زندگی بھر بندہ تا دم مرگ وہ رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ جی سر۔ والدین کا اولاد کے ساتھ رشتہ ہے، اور بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، انہی میں سے ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے۔ اچھا، جتنے بھی رشتے ہیں، ایک والدین کا اور ایک استاد کا، یہ دو ایسے رشتے ہیں جو کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ، یعنی والدین اولاد کے مقابلے میں اور استاد شاگردوں کے مقابلے میں آئیڈیل ہوتے ہیں۔ جی سر۔ تو یقیناً جو برتاؤ، جو تعلق، جیسا رہنا استاد کا ہوگا، اسی طرح اس کے شاگرد اس سے اثر لیں گے۔ تو میں اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ بحیثیت ایک آئیڈیل، بحیثیت ایک نمونے کے، استاد کو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مکمل رکھنا چاہیے، اس کی وضاحت، اس کا لباس، اس کی گفتگو، شائستگی، محبت، ہر چیز، تاکہ وہی چیزیں جو آگے ٹرانسفر ہو رہی ہیں اس کے طلباء کے اندر پیدا ہوں۔ تو شائستگی اور اس کی گفتگو کا انداز یہ بہت ہی اچھا ہونا چاہیے۔ سر اب میرا آخری سیشن ہے اس پوڈ کاسٹ کا کہ آپ کی جو ذاتی سوچ ہے اس کے بارے میں ہوگا کہ آپ کی زندگی کو کوئی ایک ایسا اصول سر جو آپ نے کبھی نہ چھوڑا ہو، جو آپ کے بہت کام آیا ہو، جو آپ جس مقام پر بھی بیٹھے ہیں اس مقام تک آپ کو پہنچانے میں اس نے بڑا اہم رول کیا ہو۔ یہ آپ کا کویسچن ویسے کافی مشکل بھی ہے کہ زندگی میں کوئی اصول بنا کے خود اور پھر خود ہی اس کے اوپر چلنا بہت مشکل ہے۔ بہت سی ایسے مواقع آتے ہیں کہ بندے کو اپنے اصول کو توڑنا پڑتا ہے، لیکن میں آپ کی وساطت سے ایک اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں الحمدللہ وہ اللہ کی توفیق سے میں یہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے وہ اگر وہ توفیق دی ہے تو میں اس اعتبار سے اس کو بتا بھی دوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ہے کہ میٹرک کے بعد میں نے یہ اپنے دل سے تہیہ کیا کہ کم از کم اپنی ذات کے لیے 2 نمبری نہیں کرنے۔ اس کے بعد میں نے ایف اے پیپر دیے، نقل نہیں کرنے، پیپر نہ آئے تو اسی طرح واپس کرنا ہے، بی اے، ایم اے، ایم فل۔ الحمدللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک میٹرک کے بعد جب سے میں نے یہ رول بنایا اپنی ذات کے لیے، ایک لفظ میں نے نہیں پوچھا۔ اور مزے والی بات کہ ایک دن میں ایک پیپر لکھ رہا تھا تو وہ 2 نمبر کا کویسچن رہ گیا میرا، میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا تو ایک دوست نے دوسرے دوست سے وہی کویسچن پوچھا تو مجھے پتہ چل گیا۔ اب میں نے پھر سوچا کہ یار اتنی دیر سے میں نے یہ اصول اپنایا کہ میں نے پوچھنا نہیں ہے کسی سے، گو میں نے پوچھا نہیں تھا لیکن اس کو بھی میں نے خلاف اصول سمجھتے ہوئے چھوڑ کے پیپر اسی طرح واپس کر کے آ گیا۔ تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ اپنی ذات کے لیے میں نے یہ اصول وضع کیا ہے کہ اپنے لیے 2 نمبری نہیں کرنی جیسے بھی، اور الحمدللہ آج اللہ نے جو مقام دیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہی وہ اخلاص تھا، اور اس کے لیے ایک ذوق شوق کے ساتھ جو کچھ محنت تھی اللہ کی توفیق سے اللہ نے الحمدللہ ایز اے لیکچرر کامیاب کیا الحمدللہ بہت سے لوگوں میں۔ تو ہمارے اس اتنے قیمتی پوڈ کاسٹ انٹرویو جو میری زندگی کے لیے بہت اہم تھا، مستقبل کا پہلا قدم تھا، جس میں سر نے میرا بہت ہی ساتھ دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔
تو آخر میں بس آپ سے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اور باقی نوجوان نسل کو جو بھی یہ دیکھیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ نے لاسٹ پر یہ بات کی ہے، یہ مجھے آغاز میں کرنی چاہیے تھی کہ میں واقعی دلی طور پر بڑا خوش ہوا ہوں کہ آپ نے یہ پہلا قدم اٹھایا ہے، اور اللہ پاک آپ کے جو آئندہ قدم ہیں ان میں آسانیاں پیدا کرے۔ تو تمام کے لیے میرا یہ پیغام ہے، ہمارے بالخصوص طلباء کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، کہ محنت کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ زندگی بھر تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، لوگ روکتے ہیں، یہ سارا کچھ ہمیں اس سمندر کی طرح وسیع و ظرف ہونا چاہیے جس میں اتنے دریا گرتے ہیں اور وہ آسانی سے ان کو اپنے اندر ڈالے جا رہا ہے، جذب کرتا جا رہا ہے، اور اپنے اندر وہ پنہائی اور وہ وسعت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بات کرے تو چشم پوشی کرتے ہوئے ہم اپنے منزل، اپنے مرام اور مقصد کی طرف چلتے رہیں۔ اور انشاءاللہ محنت وہ کہہ لیں کہ زینہ ہے، جو بھی اس کے اوپر چڑھا ہے نا کبھی وہ ناکام نہیں لوٹا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جو بندہ جس کے لیے محنت کرتا ہے ان قریب اپنی محنت دیکھ لے گا۔ تو تمام کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ محنت یہ ذہانت اور ذہین لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہے، محنت اگر بندہ کرے تو محنت نہیں چھوڑنی چاہیے زندگی میں۔ تو آپ نے سر کا آخری پیغام بھی سن لیا کہ سر بتا رہے ہیں کہ محنت نہیں چھوڑنی، جو کام بھی کرنا ایمانداری اور محنت، ان کا یہ زندگی کا اصول تھا کہ انہوں نے کبھی بے ایمانی نہیں کی، ایمانداری کے ساتھ جو کام بھی کیا ایمانداری کے ساتھ کیا۔ دوسرا انہوں نے جو اصول ہمیں بتایا وہ ہے محنت۔ اگر آپ ایمانداری کرتے رہیں، محنت نہ کریں تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا کولیکٹیو کر کے کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ جڑے رہے اتنے وقت تک، اور اللہ حافظ، خدا حافظ، شکریہ سر۔ ٹھیک ہے سر۔